अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमजान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो खबर ये है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, वो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में या मुल्क के दीगर इलाकों में किया जा रहा है। तो उसी हवाले से पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान होती ही सियासी पारा इतनी हाई हो चुका है कि अब कमी होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसी असना में जो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। तो अज़म इस्तेहकाम के ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान ने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है उसी हवाले से अली अमीन गंडापुर को समझाया है और उन्हें दो ठोक पैगाम भी भिजवा दिया गया है कि आपने क्या करना है अगर मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में क्या करना है। तो अली अमीन गंडापुर ने आज साफ साफ बता दिया है, उस पर भी आगे चलकर इस व्लॉग में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। उसी हवाले से जो दुनिया न्यूज़ ने ऐप खबर शेयर कर दी गई है उस पर भी आगे चलकर आपके साथ तफसील में बात करूंगा। तो दूसरी तरफ जमात उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से मुखालिफत कर दी गई है और दुनिया न्यूज़ ने ये खबर भी छपाई है। आपके साथ आगे चलकर इस पर भी इस मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो बयान दिया गया है आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से उस पर भी आगे चलकर इस व्लॉग में डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने कहा कि रियासत इतनी बेरहम हो चुकी है और आवाम को अपना दुश्मन समझते हैं, मुल्क को मजीद कमज़ोर क्यों किया जा रहा है, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है। उस पर भी तफसील में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मसला एक और है वो पाटा के हवाले से, पाटा पर टैक्स लगाने की तैयारी वफाकी हुकूमत से की जा रही है। उसी असना में जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो फैसला कर लिया है हर हद तक जाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा या जो इस वक्त जो मर्जर हो चुका है जो पाटा के इलाका है, तो उसी असना में टैक्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर उन लोगों पर इस वक्त टैक्स लगाना मुनासिब बात नहीं है। इसी हवाले से आज खैबर पख्तूनख्वा की जो अहम और जो पीटीआई की अहम रहनुमा है असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी है। जो मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है ये जो खबर छपवाई है ये दुनिया न्यूज़ ने आज अपने आर्टिकल में जो अपनी वेबसाइट है उस पर छपवाई है। मैं वहाँ से आपको ये खबर शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो अली अमीन गंडापुर ने पेंडी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान ने ऑपरेशन जो आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उसी हवाले से उनकी मुखालिफत कर दी गई है और उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने लोगों के ख़िलाफ़ हर हद तक जाने के लिए तैयार हूँ और अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, किसी भी सूरत में ये ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दी गई है और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान अली अमीन गंडापुर को ये कह दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा तो आपने हर सूरत हर हद तक जाना है, उसको मना करने के लिए आपने खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना है। तो इसी हवाले से आज जो दुनिया न्यूज़ ने ये खबर छपवाई है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर ने यह दावा किया है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया है। ये तो पहली बात ये क्लियर हो गई है कि एपेक्स कमेटी का इजलास जो हुआ, नेशनल कमेटी का इजलास जो परसों हुआ था, जो मुल्क के 4 सूबों ने जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने शिरकत की या उसके साथ साथ आर्मी चीफ और जो दीगर सर्विस चीफ्स हैं उनने भी इस मीटिंग में शिरकत की। तो आज अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया गया है कि इसी हवाले जो मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें जो मिलिट्री बेस ऑपरेशन के हवाले से उसमें बात नहीं की गई थी या आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में इसी हवाले से बात नहीं की गई थी।
تو یہ اس وقت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم بنی تو دہشت گردی میں کمی آئی تھی۔ اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان جب سے وزیر اعظم تھی تو دہشت گردی کی لہر میں کافی زیادہ حد تک کمی آئی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ایک پالیسی بتائی گئی تھی مگر کسی آپریشن کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے معاشی، جانی اور مالی طور پر بہت نقصان اٹھایا ہے۔ الیمین گنڈاپور نے مزید کہا کہ آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ کوئی پتہ نہیں کہ جو امریکہ نے سے پیسہ ملا وہ کہا گیا ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ان نے ایسا کچھ بھی کرنا ہے تو جب پلان سامنے آئے گا تو بات ہوگی، لیکن فی الحال کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ الیمین گنڈاپور نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت جو عزم استحکام کے آپریشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے آج کل میڈیا پر، تو انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں کوئی ایسی فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر بات ہوگی تو پھر ہمارے اسی حوالے سے ہمارا رد عمل سامنے آئے گا اور اس پر بھی عوام کی حمایت کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے کہا کہ بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا مگر افغانستان میں نہیں گیا۔ جو اس وقت اب سے 3-4 ماہ پہلے جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھا تو اسی حوالے سے الیمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اس وقت یہ پوری دنیا کے چکر لگا رہا تھا لیکن اس نے کبھی بھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا تاکہ وہ اپنے حالات ٹھیک کر سکے۔ ملک کے حالات افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ ان کو پرواہ ہی نہیں، ان کو پاکستان کے لوگوں کے سیکیورٹی اداروں کے کسی بھی پرواہ نہیں، اور ہوتی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نقصان پڑتا جا رہا ہے۔ ہم نے آپر کی میٹنگ میں کی اگر کہ افغانستان کے ساتھ کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پہلے ہوا کیا کسی اور نے ڈالا کسی اور پر، جس طریقے سے ایک اور پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی تبدیلی کر کے اپنی کوئی اور مقاصد حاصل کرنی تھی تو اسی کا نقصان صرف پاکستان کے عوام کو ہوا ہے۔ باجوہ کہا ہے آج وہ تو چلی گئی ہے، وہ پاکستان آتی بھی نہیں ہے، اب گھوم رہے ہیں مگر ہم نے یہاں رہنا ہے اور اسی بھگت رہنا ہے۔ الیمین گنڈاپور نے کہا کہ اس وقت باجوہ کی جو حکومت تھی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم تھا تو وزیر خارجہ تھا، تو اسی دوران جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی تو اسی دوران انہیں کئی بار ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ نے افغانستان جا کر یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کل باجوہ باہر ہے، جنرل باجوہ کے حوالے سے انہیں بات کی، لیکن جو کچھ اب بھگت رہا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان میں امن کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں مذاکرات حوالے سے کہا کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار، ملاقات ہوگی، وہ سب کے سامنے ہوگی، میرے اداروں کے ساتھ اسی حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اگر اچکزئی صاحب نے کوئی بات کی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان مذاکرات کے ٹرم اور کنڈیشن مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ہوگی اور 9 مئی کے ایک کمیشن کی تشکیل سے متعلق ہوگی۔ اگر کوئی قانون موجود ہے تو سزا لے، اگر میں نے کوئی غلط نہیں کی تو مجھے سزا کیوں دی جائے گی۔ یہ الیمین گنڈاپور نے 9 مئی کے بعد یا 8 فروری کے بعد ان کی جو مینڈیٹ پوری چوری کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ میری آرمی چیف یا DGI سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مگر میں ان کی ملنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک آپریشن کی بات ہے تو اسی کی تفصیل بھی ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ پلان کی بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گورنر صوبے میں کوئی کام نہیں اور روز بیٹھ کر مجھ پر الزامات لگا رہی ہے، اس کا کام نہیں سیاسی باتیں کرنا، میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ ہمارا تو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہمارا نشان لیا گیا ہے، لوگ توڑا گیا ہے، سب اس بات کو کرنا ہے۔ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا عمران خان پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے حوالے سے جو آج
مولانا فضل الرحمان نے جو عزم استحکام کے جو آپریشن کے حوالے سے دو ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے، اور جماعت علماء اسلام فے کی طرف سے جو عزم استحکام آپریشن ہے اس کی حوالے سے انہیں واضح طور پر مخالفت کر دی گئی ہے، اور یہ دنیا نیوز نے یہ خبر چھپائی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور جماعت علماء اسلام نے بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی ہے۔ پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام اور در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا۔ آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور ذمہ دار سیاسی ذمہ داری ہے وہ سیاسی جماعت ہی اٹھائیں گی۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جماعت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا، اسی وقت ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور یہ ان کی احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انہیں مزید کہا کہ مسئلہ تنظیموں کے کل عام گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین رفقا تشریف لائے تھی، یہ ہماری ایک مشاورتی مجلس تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن کے بعد صورتحال پر ایک دوسرے کو سننا مقصد تھا، یہی وہی پرانی 1970 والی دور کی نیک جماعت ہے، تاریخ خود کو دہراتی آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور باہر بھی ہم نے عوامی رابطے کا ایک سفر شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم نے جو پذیرائی بخشی ہو وہ ناقابل فراموش ہے۔ مذاکرات کی تیاری کے لیے لیکن پہلی یہ بات مینڈیٹ چوری فارم 45 کی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے جو خیبر پختونخوا نے اسی حوالے سے بھی بات کی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوچ غروب ہونے کے بعد پولیس تانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئین پر عمل نہیں ہوگا تو عوام کی ریاست سے وفاداری کوئی ضمانت نہیں دے گا۔ جمہوریت اپنی مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس کرتی ہوئی اپنے پریس کانفرنس کے دوران یہ الفاظ استعمال کی ہے۔ انہیں مزید یہ انکشافات کی ہے، میں آپ کے ساتھ آگے پڑھ کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں، صرف کرسی پر بیٹھ کر خوش ہے۔ آئین پر عمل کر کے ہی پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے۔ میں نواز شریف شہباز شریف کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ اب جو مولانا فضل الرحمان نے اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب سے جو نواز شریف اور شہباز شریف یا بلاول بھٹو جیسی رہنما کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ سیاسی لوگوں کی مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے، ریاست کا رویہ بےرحم ہو چکا ہے۔ اور ایک کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میرا رابطہ جاری ہے اور جاری بھی رہے گا، کیونکہ سیاسی پارٹی آپس میں اختلافات کو بلا کر اختلافات ختم کرنے کے بعد ایک پیج پر آ کر اپنا لائے عمل طے کر لیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے انہیں کہا کہ ریاست بے رحم ہو چکا ہے، اپنے عوام کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ آپ شاید بول رہی ہے کہ 8 فروری جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو خاتمہ کر دیا گیا تھا، تب سے اب لے کر اب تک جو شہباز شریف یا جو کیٹیکر گورنمنٹ نے اپنی عوام کے ساتھ جتنا ظلم کر دیا گیا ہے 75 سال میں، اس کا کوئی تاریخ نہیں ملتا۔ تو اسی حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان نے خدا گواہ ہے کہ ان کی جو سچ ہے وہ زبان سے نکل چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج دشمنوں جیسا سلوک اپنی عوام کے ساتھ یہ حکومت کر رہی ہے۔ لیکن جب سے یہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں تھی، تب سے یہ بندہ خاموش بیٹھا تھا، تب سے یہ لوگوں پر یہ ٹارچر ہو رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جتنی ظلم کر دیا گیا تھا، ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان تب سے خاموش تھی۔ لیکن جب سے ان سے سیٹ چھین لیا گیا ہے، ان کو قومی اسمبلی سے نکال دیا گیا ہے، تو ان کو اب عوام کا فکر بھی آ گیا ہے۔ تو بظاہر اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ آنے والی دنوں میں کچھ بڑا کرنے والی ہے مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ملک میں وحدت کا تصور پیش کرے، اتحاد بننا اچھی بات ہے، راستے میں تحریکی چھوڑ دینا مناسب بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، معروضی ضروریت کے لیے اکٹھا ہو۔
اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جو میں نے آپ کے ساتھ یہ نقطہ اب یہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، تو اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور انہیں باقاعدی طور پر کہا گیا ہے کہ جو تحریکیں ہے وہ پھر ادھوری راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یا جو پارٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے تو دوسری پارٹیوں کو پھر نہیں دیکھتی۔ تو یہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے اگر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تو پھر آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ جب مقاصد حاصل ہو جائے تو پھر زرداری اور شہباز شریف بن جائے، ہمیں پر آئینی انہوں نے کہا کہ ہم پھر آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مفاد پوری ہو جاتی ہی پھر نواز شریف یا زرداری بن جاتی ہے۔ تو اس پر اور ایک اور خبر یہ ہے کہ آج جو اسد قیصر نے پریس کانفرنس کرتی ہوئی کہا ہے کہ پاٹا میں اس وقت جو ٹیکس لگانے کی بات ہی ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے سابق اسپیکر مرکزی رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ پاٹا کو ٹیکس سے بری الزام قرار دینے کا اسٹیٹس برقرار رکھا جائے۔ قبائلی علاقوں میں نئی فوجی آپریشن پر تحفظات ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق اسپیکر اسد قیصر اور سابق پاٹا ارکان وزیر خزانہ سے ملاقات کی، جس میں ضم شدہ اضلاع سے متعلق بات چیت ہوئی۔ اسد قیصر نے ایکس پر اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ضم شدہ اضلاع کے اراکین قومی اسمبلی کے ہمراہ وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات کی۔ سابق پاٹا گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگ کی زد میں ہے، ریاست نے 860 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ اب تک صرف 103 ارب روپے دی۔ ملاقات میں قبائلی اضلاع میں ترقی منصوبوں، امن و امان اور افغانستان کی تجارتی راستے کھولنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ اراکین نے قومی اسمبلی میں علاقوں میں نئی فوجی آپریشن پر تحفظات کا بھی اظہار کر دیا۔ انضمام کے وقت پاٹا کو ایک مدت کے لیے ٹیکس سے بری الزام قرار دیا گیا تھا۔ اس سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اراکانی اسمبلی کو ان کی مسائل حل کرنے اور پالیسیوں کا ایز خود نوٹس جائزہ لینے کا یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویلاگ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔